बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अनीस कायम खानी भाई, प्रेसिडेंट पाक सरजमीन पार्टी, तमाम सेंट्रल और नेशनल काउंसिल के तमाम ज़िम्मेदारान, सेंट्रल कैबिनेट के तमाम ज़िम्मेदारान, आसिफ हसनैन भाई कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट, उनकी कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान, तमाम शोबे जात कारकुनों का इजलास है। माइंड नहीं करना भाई, वो हर दफ़ा शिकायत होती है, इतने सारे शोबे बन गए, कोई एकाध रह जाता है। तो तमाम शोबे जात जितने भी हैं, एक का नाम लूँगा, फिर वो एंड में कोई उलमा कमेटी रह जाती है, फिर यूथ विंग है, और वो तो तमाम शोबे जात, ख़वातीन हज़रात, बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मेरे भाइयों और हमारे ये मेहमान आए हुए हैं, कैमरामैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के तमाम दोस्तों, सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको 24 घंटे के नोटिस पे ये जनरल का इजलास बुलाया गया है, कैमरे सामने हैं, किसी भी पार्टी का ना तो किसी को ट्रांसपोर्ट दी गई है, ना कोई एडवर्टीजमेंट की गई है। एक कॉल आसिफ हसनैन भाई को बताई गई बात कि भाई जनरल का इजलास होना है, और आज आप ये हज़ारों की तादाद में कारकुनान यहाँ पर जमा है। किसी पार्टी की मजबूती देखनी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन देखना है, उसका नज़र और फिक्र और फलसफे पे उसका एतमाद देखना है, और उसके लिए काम करने वाले अनथक बेलौस लोगों की अगर कोई मिसाल देखनी है तो ये मजमा दैट स्पीक्स इटसेल्फ कि ये जो सामने जो कारकुनान हैं, ये अपने पैसे खर्च करके बसों में अपनी मोटरसाइकिलों पे पेट्रोल डालकर, अपनी गाड़ियों में खुद पेट्रोल डालकर, खुद 24 घंटे के नोटिस पे यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। अब इन तमाम चीज़ों को देखकर मेरे साथियों, दो बातों को डिसाइड करना है। आज दो मरहले थे देखो इस पूरे कारवां को शुरू करने के। पहला मरहला था आज से 2 साल पहले कि हक और सच की बात कही जा सकती है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल था, बहुत बड़ा मरहला था, इसलिए कि उस वक्त सच बोलने की सजा, इख्तलाफ राय करने की सबसे छोटी सजा इस शहर में मौत होती थी। तो वो एक बहुत बड़ा मरहला था कि आया कि उस दौर में कि जब सच बोला ना जा सके, जब इख्तलाफ राय की ना जा सके, जब गलत को गलत ना कहा जा सके, उस वक्त कोई सच बोलने के लिए तैयार होता है या नहीं होता है। एक वो मरहला था। मेरे साथियों, मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूं कि तुमने 2 लोगों की आवाज पे ये देखे बगैर कि तुम अगर इसके पिन के पास जाओगे तो वापस पता नहीं अपने घर भी वापस जा पाओ या ना जा पाओ। आज से 2 साल पहले तुम्हें ये पता थी बात कि जहां तुम जिनकी आवाज सुनकर जा रहे हो, उनके पास ना तो कोई काउंसलर है, ना कोई एमपीए है, ना कोई एमएनए है। उनके पास तो ये भी इख्तियार नहीं था कि वो 1-2 रोज की छुट्टी की दरख्वास्त, किसी सरकारी दफ्तर में किसी की छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर करा सके। और उस वक्त तमाम हरबे इख्तियार किए जाते थे इस आवाज को रोकने के लिए। आज मुझ में और इस मजमे के दरमियान, आज तुम में और हम में हमारे 4 साथी नहीं हैं, जिंदा नहीं हैं। 4 माएं अपने बेटे कुर्बान कर चुकी। आज नदीम भाई नहीं है हमारे दरमियान, आज राशिद भाई नहीं है हमारे दरमियान, आज कोरंगी के मन्नान भाई नहीं है हमारे दरमियान, आज कस्बा अलीगढ़ का अली हैदर नहीं है हमारे दरमियान। तो ये उस वक्त की सजा थी, ये उस वक्त का ये अमल था, और साथियों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर अपने नताइज की परवाह किए बगैर खड़े हो गए, उस मरहले को कामयाब कराया जहां पर दुनिया पहली दफा ये देख रही थी कि जबर के सामने भी, जुल्म के सामने भी हक और सच बोलने वाले होते हैं और खड़े हो जाते हैं। डंडे बरसाए गए, मारा गया, काफलों पे डंडे बरसाए गए, लेकिन हमने हर जगह सब्र की तलकीन की। किसी को पलटकर हमने पत्थर नहीं मारा, किसी को पलटकर गाली नहीं बकी। जब हमारी ताकत बढ़ने भी लगी, इलाकों में हमारे लोग बढ़ने लगे, जब पूरे इलाके खाली हो गए, सब हमारे पास आ गए, चंद अफराद वहां रह गए। जब भी अगर कोई वहां पर पत्थर लेकर खड़ा होता था
تو ساتھیوں آفرین ہے جب تم ہمیں کہتے تھے چلو ہم روند ڈالیں گے، ہم تو اتنے ہزار لوگ ہیں، وہ تو صرف چند افراد کھڑے ہیں، اگر کوئی آیا تو ہمیں انہیں روند ڈالیں گے، اور ہم تمہیں یہ سمجھاتے تھے کہ ساتھیوں انہی ہاتھوں میں جن ہاتھوں میں پتھر ہیں، انہی سے تو یہ پتھر لے کر ان پتھر والے ہاتھوں میں قلم اور ان پتھر والے ہاتھوں میں علم دینا چاہتے ہیں اس پاکستان کا۔ ان کو روندنے نہیں آئے ہم، ان کو انہی ہاتھوں سے پتھر لینے آئے ہیں، ان ماؤں کے، ان شہر کی ماؤں کے بچے لوٹانے آئے ہیں، اس شہر کو ہم کا گہوارہ بنانے آئے ہیں، دشمنی نہیں کرنے آئے، کسی کو بندوق سے اپنا بنانے نہیں آئے۔ اگر تم اس وقت ہماری بات نہیں مانتے میرے ساتھیوں، سلام ہے تم پر، اگر تم اس وقت ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے کہے ہوئے پہ نہیں چلتے، تو آج 10 دنوں کے اندر 4 پاکستان کے ایم این ایز، 4 ایم پی ایز آج ہمارے ساتھ 10 دنوں کے اندر آج ہمارے ساتھ کھڑے۔ 10 دنوں میں یہ مرحلہ نہیں آتا۔ آج سارے سیکٹر انچارجز، سیکٹر ممبران، یو سی انچارجز، آج یہ جو نہ رکنے والا سلسلہ ہے ساتھیوں، اگر تم صبر نہیں کرتے، تم اس رستے پہ نہیں چلتے، تم اگر دست و گریباں ہو جاتے اگر گراؤنڈ پہ، تو آج یہ مرحلہ نہیں آتا، آج یہ دور نہیں آتا۔ تو میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں ایک مرحلے کی کمپلیشن پہ۔ ایک مرحلہ مکمل ہوا جہاں پر ایک مرحلہ، ایک دور مکمل ہوا جہاں پر اس بات پہ ہماری جیت ہو گئی کہ ہاں حق اور سچ کہی جا سکتی ہیں، اور ہم کہنے والے لوگ تھے اور ہم نے کہہ کر اپنے آپ کو کھڑا رکھا اور الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ میں آج تمہیں ببانگ دول یہ کہوں ساتھیوں، میں کیمرے کے آگے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم میں یہ سوچ کر نہیں آئے تھے، اور انیس قائم خانی یہ سوچ کر نہیں آئے تھے، میں یہ سوچ کر نہیں آیا تھا کہ ہماری بات کوئی ایک انسان بھی ہماری بات اس کراچی میں مانے گا، ایک انسان بھی ہماری بات مانے گا۔ ہم یہ سوچ کر نہیں آئے تھے۔ اگر ہمیں یہ توقع ہوتی تو انیس ایڈوکیٹ کو کال کر کے ساتھ لے کر آتے، ڈاکٹر سعید کو کال کر کے ساتھ لے کر آتے، اشفاق منگی کو کال کر کے ساتھ لے کر آتے، افتخار عالم آنے والے پہلے ایم پی اے کو کال کر کے ساتھ لے کر آتے۔ نئی توقع تھی، ہم کسی کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ رضا ہارون کو کال کر کے ساتھ لے کر آتے، نئی توقع تھی، کسی کو امتحان، بلقیس مختار کو ساتھ لے کر آتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چند دنوں میں، ہفتے سے 10 دنوں میں بغیر آواز لگائے، بغیر بلائے، یہ سب لوگ اپنی اپنی جو بھی دنیا میں جس جگہ تھا چل کر آ گیا۔ ساتھیوں سنو ساتھیوں، میں نئی توقع تھی، ہم کسی کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے کہ یہ کام ایک ایسا مشن تھا جہاں پر موت ہی موت تھی، جہاں پر موت ہی موت تھی، نقصان ہی نقصان تھا۔ ہم کوئی اسلحہ بردار لوگ اپنے ساتھ نہیں لائے تھے کہ اپنی اور ان کی جانوں کی پروٹیکشن کر پاتے۔ ہم تو اپنے گھر والوں کو یہ بول کر آئے تھے کہ مرنے جا رہے ہیں، مرنے کے بعد رونا نہیں، ہمارے مرنے کے بعد رونا نہیں، اس لیے کہ جس کام پہ جا رہے ہیں یا تو مجھے پتا ہے، میرے رب کو پتا ہے، میرے مرنے کے بعد ہماری اور ہمارے گھر والوں کی ملاقات، میرا ایمان ہے، میرا ایمان تھا کہ اچھی جگہ پہ ہوگی، جنت میں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے گا، بخشے گا ہمیں۔ یہ بول کر گھر والوں کو آئے تھے، یہ بول کر گھر والوں کو آئے تھے، یہ ہمارا پلان تھا مرنے کا، یہ ہمارا پلان تھا مرنے کا۔ ایک کراچی کے انسان سے توقع نہیں تھی، ایک انسان سے توقع نہیں تھی، ایک انسان سے یہ آس نہیں لگائی تھی کہ وہ ہماری بات مانے گا، سنے گا۔ یہ کیلکولیٹ کر کے آئے تھے کہ چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں مار دیے جائیں گے۔ یہ میرے رب کا احسان ہے، یہ میرے رب کا اسکرپٹ ہے، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ اے میرے ساتھیوں، اس نے تمہارے دلوں میں بات ڈالی، اس نے ہمیں استقامت بخشی، اس نے ظالموں کو، جابروں کو ایک ایک کر کے گرانا شروع کر دیا، اس نے لوگوں کے چہروں پر سے جو 30 سالوں سے نقاب پڑے ہوئے تھے نوچ ڈالا، انسانوں سے ایسے کام کرا دیے کہ وہ خود لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو گئے۔ آج تم ہزاروں
کی تعداد میں یہاں پر ہمارے سامنے بیٹھے ہو، خدا کی قسم مصطفیٰ کمال میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی ایک انسان کے دل میں بھی اپنی بات ڈال کر تمہیں اپنے گھر سے اٹھا کر یہاں پر لا کر بٹھا سکے۔ یہ میرے اللہ کا احسان ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے تمہارے دل میں ہماری بات ڈالی اور آج تم چل کر یہاں پر آئے ہو اور اس پرچار کا حصہ بنے ہوئے ہو۔ اپنی جانوں کو لگا کر آج تم نے پارٹی کو 2 سالوں میں اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے جہاں پر کسی پاکستان میں سیاست کرنے والی پارٹی اس کا ڈریم ہوتا ہے ان کا کہ وہ یہاں تک پہنچ پائیں، خواب ہوتا ہے ان کا کہ وہ یہاں تک پہنچ پائیں، اس جگہ تک پہنچ پائیں جہاں تک اس پارٹی کو تم آج 2 سالوں میں لے کر آ گئے ہو۔ تو تمہارا پہلا مرحلہ اس سچ اور حق پہ حق کو بول کر کھڑے رہنے والا کامیاب ہوا ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کامیاب کیا، حق اور سچ کی بات کہہ کر جم کر کھڑے ہو جانا یہ ایک مرحلہ تھا۔ میرے رب کو تم سے کام لینا ہے، میرے اللہ کو تم سے کام لینا ہے۔ اس شہر میں میں نہیں، چیف جسٹس آف پاکستان آ کر کہہ کر جا رہا ہے کہ اس شہر میں جن گھروں میں پانی آ رہا ہے، جن گھروں میں پانی آ رہا ہے، ان گھروں میں جن گھروں میں پانی آ رہا ہے نلکے سے، اس گھر میں 90% پانی ایسا ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے، انسانی فضلہ ملا ہوا ہے، کانٹمنیٹڈ ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو اے میرے ساتھیوں، ایک لمحے کے لیے سوچو کہ یہ 2018 ہے، دنیا چاند پہ جا رہی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو کہ 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے، آج وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان کو آ کر عوامی عدالت لگا کر حکومت کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ تیرے صوبے میں جو پانی آ رہا ہے، تمہارے شہر میں جو پانی آ رہا ہے اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ کسی کے کانوں پہ جوئی نہیں رینگ رہی۔ امیجن کرو کہ کتنے % بچے ماں باپوں کے پاس اس شہر میں پیسے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو نیسلے کی بوتل منرل واٹر پلائیں۔ 2%، 5%، 10%، 90% والدین ان کو پتا ہے کہ نلکے سے جو پانی آ رہا ہے اس میں زہر ملا ہوا ہے، مجبور ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو زہر پلانے پہ، یا تو وہ روٹی کھلائیں، دودھ پلائیں، انہیں 2 وقت کی روٹی دیں، یا وہ منرل واٹر پلائیں۔ نہیں ہے کراچی میں 90% باپوں کے پاس، والدین کے پاس اتنی سخت کہ وہ اپنے بچوں کو منرل واٹر پلائیں۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ میں ایک داستان سنا رہا ہوں، صرف پانی پینے کا پانی ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر زبان بولنے والے کی ضرورت ہے، ہر مسلک والے کی ضرورت ہے، ہر مذہب والے کی ضرورت ہے، ہر جاندار کی ضرورت ہے۔ جاندار کو بھی پانی چاہیے، اللہ کی مخلوق ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہاں پر لوگ رہتے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ گٹر ملا پانی پی رہے ہیں، زہر ملا پانی پی رہے ہیں، اور ہم اسی معاشرے میں زندہ ہیں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ دوسرا امتحان آ گیا۔ تم پہلے امتحان میں کامیاب ہوئے ہو، تم پہلے امتحان سچ بولنے والے، حق اور سچ کو کہہ کر کھڑے رہنے والے، جم جانے والے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب قدرت نے تمہارے سامنے یہ دوسرا امتحان ڈال دیا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ امتحانات اسی کے آگے ڈالتا ہے، کام اسی سے لیتا ہے جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں، جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے کام لینا ہے میرے ساتھیوں۔ یہ 2018 کا الیکشن آ رہا ہے، اس میں لوگ اپنے نمائندے چنیں گے۔ ہم نے 30 سالوں سے 9 دفعہ MP بنا دیے، MNAs بنا دیے، وزیر بنا دیے، میئرز بنا دیے، 14 سالوں کے لیے گورنر بنا دیا۔ ہمیں آج اس شہر میں، جس شہر میں پانی آتا تھا آج وہاں پانی نہیں ہے، جو شہر صاف ہوتا تھا وہ آج گندگی کا ڈھیر ہے، آج حیدرآباد گندگی کا ڈھیر ہے۔ جن اسپتالوں میں لوگ دوسرے صوبوں سے اپنے بچوں کا علاج کرانے آتے تھے، کراچی کے سرکاری اسپتالوں میں آج یہاں نہ ڈاکٹر ہے، نہ دوا ہے۔ آج اس شہر میں 6 ماہ ہو گئے ہیں بزرگوں کو پینشن نہیں مل رہی، چھٹی منزل سے KMC کے چھٹی منزل سے سیوک سینٹر سے چھلانگ لگا کر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ نہ تعلیم رہ گئی، نہ ہسپتال رہ گئے۔ آج ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی ہے، 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس شہر میں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم میرے اور تمہارے سامنے ہو رہا ہے۔ ہم اس معاشرے میں زندہ ہیں،
اور یاد رکھو ظالم وہ نہیں ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی پاور سے ہم پر ظلم کر رہا ہے. ظالم وہ ہے جو ظلم پر خاموش ہے. اگر میں اور تم خاموش رہ گئے تو ہم ظالموں میں تصور کیے جائیں گے, ہم ظالموں میں کہلائیں گے. ظالموں سے, حکمرانوں سے پہلے عذاب, خاموشی سے مر کر قبر میں لیٹنے والوں کا حساب اس سے پہلے ہوگا. عذاب اس کی قبروں پہ پہلے اترے گا, میرا یہ ماننا ہے. تو اے پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں, اس دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ تم سے کام لینا چاہتا ہے اور تم سے انسانیت کی فلاح کا کام لینا چاہتا ہے. تم اس مرحلے میں کامیاب ہو کر اب دوسرے مرحلے میں آ گئے ہو, اور اس دوسرے مرحلے کی جو کنجی ہے وہ ہے 2018 کا الیکشن. وہیں سے سارا نظام بدلے گا, وہیں سے وہ نظام بدلے گا کہ اگر وہاں پر اگر لوگ اچھے آ گئے تو پھر اس شہر میں پانی کا نظام ٹھیک ہوگا, اس شہر میں امن ہوگا, اس شہر کی صفائی ہوگی, اس شہر میں روزگار ہوگا, اس شہر میں بجلی جانے کی روک تھام ہوگی, اس شہر میں سڑکیں ٹھیک ہوں گی, یہاں کے کاروبار زندگی بہتر ہوگی, اس شہر میں تعلیم کا نظام ہوگا, اس شہر میں اسپتالوں میں دوا ہوگی, اس شہر میں لوگ سکھ کا سانس لیں گے, اس شہر سے لوگ جو اپنے بچوں کو, جن کے پاس بھی ذرا برابر بھی پیسے وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے چلے جا رہے ہیں, وہ رکے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ مرحلہ ہے الیکشن 2018 کا مرحلہ. اور آج میں اس موقع پہ جنرل کے اجلاس کے موقع پہ پاک سرزمین پارٹی باقاعدہ آج سے اپنی الیکشن کیمپین کو آغاز کرنے کا اعلان کرتی ہے. آج سے پاک سرزمین پارٹی پی ایس پی آج سے اپنی باقاعدہ الیکشن کیمپین اناؤنس کرنے کا اعلان کرتی ہے. الیکشن کیمپین کو گراس روٹ لیول تک, دروازوں تک, لوگوں کے دروازوں تک اتارنے کا اعلان کرتی ہے. ساتھیوں, پھیل جاؤ پورے شہر بھر میں, ایک ایک دروازے پہ جاؤ, ایک ایک دکان پہ جاؤ, ایک ایک انسان سے جا کر بات کرو. تمہارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی سوال کا تمہارے پاس جواب نہ ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے تمہاری نظریں نیچی ہوں. اللہ کا کرم ہے. آج تم ایسی پارٹی کے ماننے والے ہو, ایسی پارٹی کے کارکنان ہو کہ جن کی پارٹی کے چلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری مراتیں دے کر دیکھ لیں, آزما کر دیکھ لیا. میں نے 300 ارب روپے شہر میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے, 3 روپے بھی اس میں سے نہیں اٹھائے. آج میرا کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے, آج اس شہر میں میرا کوئی شادی ہال نہیں ہے, آج میری دنیا میں کہیں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جب یہ تمام پیسے اپنے ہاتھوں سے خرچ کر رہے تھے, جب رات کو لوگ یہ شہر سوتا تھا, اس شہر نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے راتوں میں جب یہ شہر اپنے گھر والوں کے ساتھ آرام کرتا تھا, میں نے اپنی 5 سال کی راتیں شہر کی سڑکوں پر کالی کی ہیں ان کی صبح کو بہتر کرنے کے لیے. یہ شہر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی ہاتھوں سے آخری دفعہ بنوایا تھا, نہ اس سے پہلے بنا نہ اس کے بعد بنا. انشاءاللہ تعالیٰ 2018 کے الیکشن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دوبارہ میرے ساتھیوں کے ہاتھوں سے یہ شہر دوبارہ بنوائے گا, دوبارہ اپنی قدموں پہ اپنی روشنیوں کے اجالوں میں دوبارہ یہ شہر جگمگا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرے ساتھیوں, تیاری کرو, الیکشن کی تیاری کرو. اس کو کار خیر سمجھ کر کرنا, اس کو جہاد سمجھ کر کرنا. یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی کام نہیں ہے. یہ تم الیکشن اس پارٹی کے لیے کیمپین نہیں چلانے کے لیے نکل رہے ہو جس پارٹی نے آگے جا کر سیٹیں بیچنی ہیں, جس پارٹی نے اپنے ایم پی ایم این اے سے رشوت لینی ہے, پیسے لینے ہیں, فنڈ لینے ہیں. تم اس پارٹی کے لیے کیمپین چلانے کے لیے نہیں نکل رہے ہو جس نے پاور حاصل کرنے کے بعد فطرہ زکات جمع کرنا ہے, کھالیں جمع کرنی ہے, لوگوں سے پیسے لینے ہیں. ان ایم پی ایم این ایز اور ان تمام لوگوں کو آزاد چھوڑنا ہے کہ جو چاہے کرے. ایسا نہیں ہے. تم اس پارٹی کے لیے کام کرنے کے لیے نکلے ہو میرے ساتھیوں کہ جن کے پاس یہ ساری مراتیں پہلے سے موجود تھیں. یہ آفرین ہے ان لوگوں پر جو اپنی ایم پی اے شپ چھوڑ کر, جو اپنی ایم این اے شپ چھوڑ کر, جو اپنی ڈپٹی میئر شپ چھوڑ کر آج ایسی پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے آتے ہیں اور آ رہے ہیں
جن کے پاس آج اپنا ایک کونسلر بھی نہیں ہے. آفرین ہے. ابھی نہیں پتا, ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سویپ کریں گے, لیکن آج میرے پاس ایک کونسلر بھی نہیں ہے. آج ہماری پارٹی سے ایک کونسلر بھی نہیں جیتا. یہ تو ہمارا ڈیسیژن ہے کہ آنے والے سے ابھی ہم نے ریزائن نہیں کروایا. ہم نے افتخار عالم سے اشفاق منگی ڈاکٹر صغیر سے ریزائن کروا لیا تھا, اس لیے کہ اس وقت الطاف حسین صاحب کی پارٹی تھی. جب الطاف حسین صاحب کی پارٹی پہ قبضہ ہو گیا 22 اگست کے بعد, پھر ہم نے اپنے ایم پی اے منیز کا ریزائن نہیں جمع کروایا. اور ہم اس میں کوئی میں اس پہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے رہا, میں اس پہ کوئی لاجک نہیں بیان کر رہا. بس ہماری یہ لاجک ہے کہ یہ سیٹیں الطاف حسین کی تھی ہیں اور رہیں گی. یہ کسی ایکس وائی زی کی سیٹیں نہیں ہیں. اگر دوسرے لوگ ریزائن کر دیتے تو ہم بھی اپنے لوگوں کو ریزائن کروا دیتے, لیکن چونکہ وہاں سے جھوٹ بولا جا رہا تھا تو ہم نے بھی اپنے لوگوں کو کہا جا کر اب ایوانوں میں جاؤ اور جو تمہارے پاس ذمہ داری ہیں اب لوگوں کی کم سے کم آواز بنو. جتنے بھی مہینے رہ گئے لوگوں کی آواز بنو گے. تو یہ ایم پی اے منیز جو آج ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہم انہیں چاہیں ان سے ریزائن لے لیں. یہ تو اپنی ریزائنیشن لے کر آئے ہیں, ہم نہیں لے رہے ریزائن, ہم جمع نہیں کرا رہے ریزائن. انہوں نے تو, یہ ڈپٹی میئر ہیں, یہ تو جس دن آئے انہوں نے اپنی ریزگنیشن ہمیں دے دی. ہم ان کا ریزگنیشن جو ہے وہ نہیں ہم نے جمع کرایا. یہ ڈپٹی میئر انشاءاللہ تعالی اس شہر کا میئر ہوگا. انشاءاللہ تعالی اس شہر کا میئر ہوگا بہت جلدی. انشاءاللہ تعالی اس شہر کا میئر ہوگا. خدمت کرے گا لوگوں کی خدمت کرے گا, لوگوں کے دربار, لوگوں کی گلیوں, جب لوگ سو رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اپنی راتوں کی نیند پوری کر رہے ہوں گے, تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا میئر, یہ ہمارا جو آج ڈپٹی میئر ہے, یہ میئر ہوگا اپنی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. لوگوں اپنی راتیں خراب کر کے لوگوں کی صبح کو بہتر کر رہا ہوگا. وہ ٹائم دیکھیں گے لوگ انشاءاللہ تعالی, جلدی دیکھیں گے وہ ٹائم. تو میرے ساتھی اس کی تیاری کرو, لیکن یاد رکھو کہ آج تک تمہیں جو بھی کامیابی ملی ہے, اللہ تعالیٰ نے جتنی تمہاری مدد کی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے, تمہاری اپنی نیت کی وجہ سے. اس تمام کامیابیوں پہ ہمیں جھکنا ہے, ہمیں اور ہمبل ہونا ہے, ہمیں اپنے ہاتھ اور باندھنے ہیں, ہم سے اگر کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطیوں پہ نظر ثانی کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے. اس لیے کہ یاد رکھو, جو چیز مجھے ڈراتی ہے اس کامیابی سے, جو چیز مجھے ڈراتی ہے وہ اس کامیابی کے نشے میں خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ہاتھوں سے کسی پر ظلم ہو گیا اور ہمارا شمار ظالموں میں ہو گیا, ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اور ہم ظالموں میں شمار ہو گئے اور ہم نے کسی مظلوم کی آہ لے لی, کسی مظلوم کے دل کو دکھا دیا, کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی ہو گئی کسی میرے ایک ساتھی کارکن سے, تو یاد رکھو میرے ساتھیوں, پھر اگر کسی مظلوم کی آہ نکل گئی, اس کی اگر بددعا نکل گئی, اس کی اگر فریاد اگر نکل گئی, تو اس کا پھر ڈائریکٹ واسطہ پھر اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے. اس مظلوم کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے. پھر اللہ جب مظلوم کی فریاد سنے گا, اس کی آہ پہنچے گی اس تک, تو پھر وہ کوئی پارٹی واٹی نہیں دیکھتا, پھر وہ کوئی سیاست ویاست نہیں دیکھتا, پھر وہ لیڈری اور یہ کارکن گیری نہیں دیکھتا, پھر سب کچھ تباہ برباد کر دے گا, وہ خدا نہ خواستہ تباہ برباد کر دے گا. تو جتنی کامیابی تمہیں مل رہی ہے, میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں سب لوگوں کو کہ دیکھو ہر انسان کے ساتھ شیطان پھر رہا ہے, ابلیس پھر رہا ہے. خدا کے واسطے مظلوم بن جانا, اپنے اوپر زیادتی کروا لینا, ظلم کروا لینا, لیکن اپنے ہاتھوں سے اپنی پارٹی کے پرچم کے نیچے کسی پر ظلم نہیں کرنا, کسی سے زیادتی نہ کرنا. تم یہ نیت کر کے دیکھو, دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے راستے کھولتا چلا جاتا ہے. تمہیں ظالموں سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, قدرت اسے تہو بالا کرتی چلی جائے گی, تمہارے راستے کھولتی چلی جائے گی. لیکن ساتھیوں, ظالم نہیں بننا, کسی کی بددعا نہیں لینا. یاد رکھو ساتھیوں, یہ بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے, یہ میرا بزنس نہیں ہے. ہم نے یہ سب کچھ لوگوں کی بددعائیں لے کر اپنی عاقبت خراب کرنے کے لیے یہ کام نہیں شروع کیا. یاد رکھو
जिस तरह से एक दिन में ये पार्टी बनी है, उसी तरह से एक सेकंड में बनी बनाई पार्टी बंद होगी अगर खुदा ना खास्ता, अगर खुदा ना खास्ता, अगर खुदा ना खास्ता हम राह रास्त पर नहीं रह सके। अपने आप को बार बार बताओ ये वाली बात, और उसी वक्त ज्यादा बताओ जब तुम कामयाबियों की सीढ़ियों पे चढ़ते चले जा रहे हो। आज मुझे ये बात क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आज तो सब कुछ अच्छा है, आज तो लाइन लगी हुई है लोगों की कि आने वालों की लाइन लगी हुई है। आज ही मुझे ये बात करनी है, आज ही अपने आप से ये बात करनी है, आज ही तुम्हें अपने आप से ये बात करनी है कि आज ही हमें अल्लाह ताला कामयाबियां देता चला जा रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं साथियों, अगर तुमने ये चंद बातें याद रखी, इस पर अमल किया जो कि तुम कर रहे हो, जभी तो आज यहां तक पहुंचे हो, तो मैं तुम्हें गारंटेड बताऊं कि मेरे तुम्हारे मरने के बाद भी हमारी 70 नस्लों तक इस तहरीक को कोई खत्म नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। मेरे तुम्हारे मरने के बाद भी 70 नस्लों तक इस तहरीक को खत्म नहीं कर सकता। और जो भी हमारे मरने के बाद इस तहरीक से किसी एक इंसानियत की भला का कोई काम होगा, मेरे तुम्हारी कब्रों पे मरने के बाद उसका अजर उतर रहा होगा, इसलिए कि ये पौधा तुमने लगाया है, ये इब्तिदा तुमने की है। इसको अपनी जात तक, अपनी जिंदगी तक ना सोचकर इस तहरीक में काम करना, इस पार्टी में काम करना, ये कोई नॉर्मल सियासी पार्टी नहीं है। ये फायदे और नुकसान देखकर अपने फैसले करने वाले लोगों की पार्टी नहीं है। ये सही और गलत को बुनियाद बनाकर फैसले करने वाले लोगों की पार्टी है। अगर फायदे और नुकसान की बात होती तो मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी फायदे में था एमक्यूएम में, हम ही तो बेनिफिशियरीज थे, हमारे पास तो सब कुछ थी, सारी चीजें थी। ये एमएनए जो आज आ रहे, ये उधर फायदे में थे, यहां तो अपने हाथों में रेजिग्नेशन लेकर आ रहे हैं। ये बड़े बड़े जिम्मेदारान, ये दुनिया भर से आए हुए लोग, ये अनीस एडवोकेट लंदन में जिंदगी गुजार रहे थे, रजा हारून लंदन में जिंदगी गुजार रहे थे, लोग अपना कारोबार कर रहे थे, काम कर रहे थे, छोड़कर आज इस पार्टी में अपना सब कुछ कुर्बान करके यहां पर ये माएं जिनके 4 बच्चे चले गए, उनके बच्चे रहते, नुकसान को पता था कि रोजाना मारने की हिदायत दी जा रही है, रोजाना शख्स से फिर भी नहीं हटे, नहीं झुके, नहीं गए, तो ये तो नुकसान का काम था। लेकिन सही काम था, सही और गलत को बेस बनाकर ये बात शुरू की और ये बात कर ली। और आखिरी हिस्से में ये बात करूं कि ये जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, मुहाजिरों के दरमियान जाओ, बोलो, मुहाजिरों को बोलो, जाकर बोलो, एक मुहाजिर के घर पर जाओ, बोलो कि ऐ मुहाजिरों, ऐ कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह के मुहाजिरों, ये जो लोग मुहाजिर करके तुम्हें अपने पीछे लगाना चाहते हैं, इनसे ज्यादा मुहाजिरों का बदख्वाह दुश्मन कोई और नहीं है। मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी भी चाहे तो मुहाजिर करे। मैं मुहाजिर करूंगा तो मैं लाखों पख्तूनों को शहर में कह रहा हूं कि चले जाओ मेरे पास से, तुम्हारी जगह मेरे पास नहीं है, चला जाएगा। लाखों सिंधी बलोचों को कहूं, ये साजिद बलोच बैठा हुआ है, लियारी का नौजवान है, बोलूं साजिद चला जा तू मेरे पास से, तेरी जगह मेरे पास नहीं है, मैं मुहाजिरों का लीडर हूं, मेरे पास सिर्फ मुहाजिरों की बात होगी, चला जाएगा। कोई इसे अपने कैंप को ज्वाइन करवाएगा, अमन कमेटी ज्वाइन करेगा, इसे कोई बलोच बनाएगा, अशफाक मंगी को कोई सिंधी बनाएगा, हमारे पास यहां पर नसीर खान को कोई पख्तून बनाएगा, और मैं मुहाजिरों को मुहाजिर बनाऊं, मैं यहां पर चिंगारियों को हवा दूं, आपस में लोगों के दरमियान नफरत बांटूं, और फिर उसके बाद अपने प्रोटोकॉल में, अपनी लैंड क्रूजर में यहां से गुजरूं और शहर भर में घूमूं, और लोगों के हाथों में हथियार देकर मैं शहर में आग और खून की होली दोबारा होते हुए अपने सामने देखूं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने मुहाजिरों के रास्तों से कांटे चुनने हैं, मैंने मुहाजिरों के मजीद दुश्मन नहीं बनाने, मैंने मुहाजिरों के हुकूक, उनके बच्चों के हुकूक की बात उनके बच्चों के मजीद दुश्मन बनाकर नहीं करने हैं।
ہم نے مہاجروں کے دوست بنانے ہیں. میں نے مہاجروں کے ساتھ ساتھ پختونوں کے راستوں سے بھی کانٹے چننے ہیں. میں نے لیاری کے بلوچوں کے راستوں سے بھی کانٹے چننے ہیں. میں نے لاڑکانہ کے سندھیوں کے راستوں سے بھی کانٹے چننے ہیں. میں نے چکرا گوٹ کے سندھیوں کے راستوں سے بھی کانٹے چننے ہیں. یہاں پر ہزارے وال رہتے ہیں, گلگت بلتستان والے لوگ رہتے ہیں, یہاں پر برمیز رہتے ہیں, یہاں پر میمن ہیں, کاٹیا واڑی ہیں, یہاں پر پورے پاکستان میں جو بھی رنگ نسل زبان بولنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر ہیں. جو بھی یہ بات کرتا ہے کہ وہ یہاں پر ایتھنک بیس پالیٹکس کرے گا, یقین جانو میں بینگ مہاجر تم سے بات کہہ رہا ہوں, سب سے بڑا نقصان مہاجروں کا ہے. سب سے بڑا نقصان مہاجروں کا ہے, اس لیے کہ وہ سب سے بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں, اور پھر بعد میں پاکستان کا نقصان ہے. اس شہر میں کبھی بھی امن نہیں ہو سکے گا. کیا میں شہر کے لیے پانی مانگوں تو یہ کہوں کہ پانی مہاجروں کے گھروں میں صرف آئے گا؟ پانی دروازہ نوک کرے گا, پہلے پوچھے گا کہ اندر کون رہ رہا ہے, اگر مہاجر نہیں ہے تو پانی آگے چلا جائے گا. میں شہر کو بولوں صاف کرو تو کیا میں یہ کہوں کہ کچرا نوک کر کے پہلے پوچھو دروازے کے اندر کہ اندر کون رہ رہا ہے؟ اندر مہاجر رہ رہا ہے تو کچرا اٹھانا, اندر مہاجر نہیں رہ رہا تو کچرا نہیں اٹھانا. کیا اس طرح شہر چلا سکتے ہو؟ کیا اس طرح شہر مینج کر سکتے ہو؟ یہ تو شہر کی بات ہو گئی. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے ساتھیوں, لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو. ایک انسان بھی تمہارے شہر میں, تمہارا پڑوسی, تمہارا محلے والا, تمہارے شہر میں رہنے والا اگر پریشان ہے, اگر اس کے پاس پانی نہیں ہے, اگر اس کے پاس دوا نہیں ہے, اور تم صرف اپنے گھر کی فکر کرو گے, تو یقین جانو اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارے اس کام میں برکت نہیں ڈالے گا. جو تمہارا پانی ہے وہ بھی چھین لے گا, جو تمہاری صفائی ہے وہ بھی چھین لے گا. اگر تم نے سب کی فکر ایک ساتھ نہیں کی, تم سب کی فکر کی سوچ کر رکھ کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے راستے بناتا ہے. تو اس شہر میں امن ہو گئی اسی وقت جب تمام, یہی تو وہ فرق ہے کہ پختونوں کو الگ کر کے, مہاجروں کو الگ کر کے, لیاری والے بلوچوں کو الگ کر کے, عثمان آباد کے مہاجروں کو الگ کر کے, تمام بیرونی اور اندرونی طاقتوں نے, مخالف طاقتوں نے, دشمنوں نے ہمارے درمیان اس شہر میں پینیٹریٹ کر کے, ان فالٹ لائنز کے اوپر کام کر کے بھائیوں کو بھائیوں سے لڑایا ہے. مرا غریب ہے, مرا ہر جگہ مرا غریب ہے, غریب بچہ مرا ہے. اس شہر میں 300 سے زائد لوگ لاپتہ ہیں, مائیں ڈھونڈتی پھر رہی اپنے بچوں کو. 1500 لڑکا جیلوں میں پابند سلاسل ہے. ایک نسل زمین کے اندر چلی گئی, 25,000 نوجوان, اور ایک نسل ابھی دنیا بھر میں بھاگتی پھر رہی ہے. وہ اپنی بہنوں کی خوشیوں میں نہیں آ سکتے, اپنے مرے ہوئے باپ کو کاندھا نہیں دے سکتے. کب تک چلے گا یہ سب کچھ؟ کب تک, کس نسل تک میں یہ سب کچھ برداشت کروں؟ تم یہ سب کچھ برداشت کرو. کوئی ہمیں یہ ڈیٹ دے دے کہ بھائی اس سن کے بعد, اس 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد یہ مراحل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے, تباہی بربادی کا نہ رکنے والا سلسلہ ہے. اور ابھی بھی آج بھی نام نہاد اردو بولنے والے لیڈران ابھی بھی اس قوم کو 3 نسلیں تباہ کرنے کے باوجود بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے ڈریگ کیے جا رہے ہیں, کھینچے چلے جا رہے ہیں, اور ایندھن بنانے کے لیے تیار ہیں. تو مہاجروں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ساتھیوں جا کر بولو کہ بھائی ہم سے بڑا مہاجر کون ہے؟ یہی راستہ مہاجروں کے لیے ٹھیک راستہ ہے. سب کو گلے لگانا ہے, جب جا کر سب کا فائدہ ہوگا. کسی ایک انسان کا بھی نقصان ہو, ہم وہ سیاستی نہیں کرنا چاہتے اس ملک میں, اس شہر میں. میرے ساتھیوں, اب میں اس پچھلے 10 دنوں میں 4 MNAs اور 4 MPAs ہمارے ساتھ اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں. آج چونکہ جنرل کا اجلاس ہے, میں نائلہ باجی سے, ناہید باجی سے, میں سیف الدین خالد بھائی سے, میں کامران بھائی سے, چاروں MPA سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں اسٹیج پہ تشریف لے آئیے. ساتھیوں, اپنی تالیوں کا سلسلہ جاری رکھیں, ان کا بھرپور استقبال کریں. میں محبوب بھائی سے MNA ہیں, میں وسیم بھائی MNA ہیں, میں مزمل قریشی بھائی ہیں, اور میں ڈاکٹر فوزیہ باجی ہیں. میں ان MNAs ہیں, چاروں باجیوں سے, میں MNAs سے کہتا ہوں, 1 باجی اور 3 ہمارے جو بھائی ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ اوپر تشریف لائیں. اور ساتھیوں, تالیوں کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے, پتہ چلے آخر تک پتہ چلے سب لوگوں کو کہ یہ کہاں آئے ہیں, کس جگہ آئے ہیں. بتائیں اپنی تالیوں کی گونج سے, بتائیں اپنی تالیوں کی گونج سے کہ ہمارے یہاں آنے والوں کا کس طرح استقبال کیا جاتا ہے, کس طرح ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے, کس طرح انہیں
انہیں گرم جوشی سے، اور ان تالیوں میں وہ ساری دعائیں ہیں جو ان تالیوں میں وہ ساری دعائیں ہیں کہ جو یہ کنٹینیو رکھو. اس تالیوں کو میں اور لوگوں کو بلانے جا رہا ہوں. اب میں ہمارے پاس آئے ہوئے جتنے بھی ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں آصف بھائی سمیت، میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر آ جائیں. میں سب سے گزارش کرتا ہوں اسٹیج پر آ جائیں تمام. یہ عبداللہ بھائی وغیرہ سارے جتنے لوگ ہیں، یہ ارتضیٰ فاروقی بھائی، عبداللہ بھائی، آصف بھائی، جتنے بھی ہمارے ایم پی ایم این اے، شیراز بھائی، یہ سارے لوگ یہ سب ایم این ایم پی ایز یہاں آ جائیں. تالیوں کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے. اتنی زوردار تالیاں بجاؤ کہ جو ابھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمہاری تالیوں کی گونج سن کر تمہارے طرف آئے. اتنے زوردار طریقے سے استقبال کرو. وہ بھی تمہارے بھائی ہیں سارے، وہ بھی تمہاری بہنیں ہیں، سارے تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بہنیں ہیں. اتنے شاندار اتنا استقبال کرو ان کا کہ جو لوگ بھی آج تک کنفیوز ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں. جو لوگ بھی آج تک کنفیوز ہیں، پہلے تو ان کو کنفیوز ہونے پہ مبارکباد، اس لیے کہ آج کنفیوز ہے تو کل کنورٹ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. کل کنورٹ بھی ہوگا. تو جو لوگ بھی کنفیوز ہیں ان کے لیے زوردار تالیاں بجاؤ، زوردار تالیاں بجاؤ، ان تک یہ آواز جائے. چلو میرے ساتھیوں، تھینک یو سو ویری مچ. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اسی طرح سے اب تیاری رکھو تالیاں بجانے کی. ابھی لائن لگی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تمہاری طرف آ رہے ہیں، تمہارے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی روزانہ کی بیسس پہ تمہارے ساتھ یہ ایونٹس ہوں گے. اب یہاں سے جانے کے بعد کل سے علاقوں میں پھیل جانا، گلیوں میں پھیل جانا، اور اگلے الیکشن تک انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر اپنے الیکشن کی فتح کا جشن منائیں گے. انشاءاللہ تعالی جشن منائیں گے، اس جگہ پہ جشن منائیں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.